बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल कम्बेटिव्स गाइड में आप सबको वेलकम करता हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो है GTO एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन या लेक्चरेट। पहला सवाल ये कि ग्रुप डिस्कशन क्या है। ग्रुप डिस्कशन GTO की सबसे पहली आमतौर पे एक्टिविटी है और GTO की कुल 7 एक्टिविटी में से 2 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो इंडोर कहलाती हैं। उनमें एक तो ये ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट है और दूसरी जो है वो मिलिट्री प्लानिंग या ग्रुप प्लानिंग। डिस्कशन में तकरीर नहीं होती बल्कि बारी बारी वो 5-6 लड़के या 8 लड़के जितने भी वो होते हैं सब उस एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, उसके अच्छाइयाँ या ख़राबियाँ जो है उस पर बात करते हैं और टर्न बाय टर्न अपना अपना हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके मुकाबले में जो लेक्चरेट होता है वो एक स्पीच की तरह होता है कि आपने 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक एक रोस्टम पे खड़े होकर बोलना है। वो भी एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है और उस टॉपिक पे जितने अच्छे से अच्छे आप पॉइंट्स अपने या नुक्ते नज़र पेश कर सकते हैं आपको वहाँ पे करना होता है। तो ग्रुप डिस्कशन हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप की एक्टिविटी है जिसमें आपका एक्सप्रेशन दरकार होता है और लेक्चरेट एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की एक्टिविटी है। 3 क्वालिटीज़ हैं, उनमें एक्सप्रेशन भी एक क्वालिटी है और ये एक तरफ एक्सप्रेशन का भी चेक है और दूसरा पिछले सेशन में जो बात की गई थी कि ये आपके IQ का, ये आपके परसेप्शन का, ये आपके जो ब्रेन रैम है ये उसका भी टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको सूटेबल वर्ड्स जो हैं वो चुन के पेश करने होते हैं तो आपका ब्रेन उस वक्त क्या परफॉर्म कर रहा होता है ये भी देखा जाता है। GTO की 2 दिन की जो एक्टिविटी होती है उसमें सबसे पहले इसको रखने का मकसद एक ख़ास है GTO के सामने और उसमें वो उन 6-7 लड़कों या 10 लड़कों में से स्पॉट आउट करना चाहता है। वो मार्क करना चाहता है कि इनमें पोटेंशियल जो कैंडिडेट्स हैं, जो रिकमेंडेबल कैंडिडेट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं और बाकी के जो 2 दिन की एक्टिविटी है फिर वो उन स्पॉट किए गए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो ख़ास तौर पे फोकस में रखता है। ये चूँकि आपके एक्सप्रेशन का टेस्ट है और साथ में ब्रेन की एक्टिविटी का भी टेस्ट है, तो जहाँ कहीं आप मुश्किल में फंसते हैं, जब कभी आपको प्रॉब्लम दरपेश आती है तो आपको पता है कि आपका बॉडी एक ख़ास अंदाज में रिस्पॉन्ड करता है जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और बॉडी लैंग्वेज जो है ISSB में मेजरमेंट का, पर्सनैलिटी मेजरमेंट का एक बहुत ही अच्छा टूल है। ब्रेन के अंदर थॉट्स 2 तरह से मौजूद होते हैं। हम कह सकते हैं कि ब्रेन वाहिद वो ऑर्गन है कि जिसमें थॉट्स कंट्रोल्ड भी होते हैं और अनकंट्रोल्ड भी होते हैं। बाज़ दफ़ा जब आप बिल्कुल फारिग बैठे हैं या कुछ भी करने को नहीं, या जैसे रात को नींद नहीं आ रही, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि आपके थॉट्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड आपके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो कंट्रोल्ड थॉट्स हैं वो आपका एक एग्जीबिशन उसका ये स्पीच या लेक्चरेट या ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। जब आपको इनवाइट किया जाता है किसी स्पीच पे, किसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, तो आपकी थॉट्स जो हैं उस वक्त इंटेंशनल हो जाती हैं और आप बड़े सलीके से और बड़ी एफर्ट के साथ अपने लफ्ज़ों को जोड़ते हैं, अपने जुमलों को बनाते हैं और वो जो इनवाइट किया गया जिस टॉपिक के ऊपर उस पर प्रिसाइजली बोलने की कोशिश करते हैं। जब आपके पास जो है वोकैबुलरी कम हो, नॉलेज कम हो, इंफॉर्मेशन कम हो, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि आप फॉरगेटफुलनेस आपके अंदर आ जाती है, यानी आप भूलना शुरू हो जाते हैं। शायद कभी आपने एक्सपीरियंस कभी स्कूल में किया हो कि अगर आप तकरीर करते हुए, स्पीच करते हुए कुछ भूल रहे हैं तो उस भूलने की असल वजह आपका ब्रेन का मसला नहीं है बल्कि एक्चुअल में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल शटर हुआ, बेसिकली आप उसकी वजह से भूल रहे हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में या लेक्चरेट में अगर इस तरह का मामला दरपेश आता है तो यकीनन फिर आप वो अच्छे पॉइंट्स या जो एक प्रिपेयर्ड मटेरियल आपके ब्रेन में मौजूद है तो ये आपका साथ नहीं देगा और आपके साथ इस तरह के मसाइल पैदा हो जाएंगे। दूसरा जो मसला पैदा होता है वो लो ऑडिबिलिटी
اور کہتے ہیں کہ آپ کی جو ساؤنڈ لیول یا آڈیبلٹی ہے یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے آپ کے باڈی کانفیڈنس لیول کے. اور یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے کہ ایویلیویٹر آپ کو چیک کر لیتا ہے کہ آپ اس وقت کانفیڈنس لیول کے کس درجے پہ موجود ہیں، کیونکہ لو آڈیبلٹی جو ہے وہ آپ کا بتا دیتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول اچھا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گفتگو میں پازز آ جاتے ہیں اور کسی حد تک سٹیمر بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اگر یہ باڈی لینگویج آپ ایکسپریس کرتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو کیلکولیٹ کرے گا اور کوئی اچھے درجے میں کیلکولیٹ نہیں کرے گا. ان سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ لیک آف پریکٹس ہے. باڈی لینگویج میں ہم آتے ہیں کیونکہ باڈی لینگویج ایک بڑا اس کا ٹول ہے جو ایویلیویٹر کو بہت ساری انفارمیشن آپ سے متعلق، آپ کی پرسنالٹی سے متعلق دے رہا ہوتا ہے. بہت ساری نیچر چیزیں بھی ہیں، جیسے اس میں ایک چیز میں کہوں گا کہ ایک باڈی لینگویج یہ ہوتی ہے کہ آپ کے چہرے پہ فلش آتا ہے، یعنی آپ کا چہرہ ایک دفعہ سرخ ہو جاتا ہے. یہ نیچرلی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب آپ بہت پریکٹس کریں گے، جب آپ اندر سے کانفیڈنٹ ہوں گے اور جب آپ کو اپنے اوپر پورا اعتماد ہوگا تو ایسا اگر ہوا بھی تو بہت مائنر سا ہوگا، جو کہ ایک نیچرل اس میں آتا ہے، اس کو وہ غلط کیلکولیٹ نہیں کرے گا. پھر اسی کانفیڈنس لیول کی وجہ سے، شٹر ہونے کی وجہ سے ایک اور جو چیز آبزرو کرنے میں آئی وہ پیٹ ورڈز ہوتے ہیں کہ آپ کو جب گفتگو کے لیے ویکیبلری نہیں مل رہی یا گفتگو کے لیے انفارمیشن نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو آپ ایک ہی ورڈ کو بار بار دہرانا شروع کر دیں گے، اور اس کو پیٹ ورڈنگ کہتے ہیں. اور یہ بھی ایک آپ کی ایکسپریشن کو خراب کر دیتی ہے، اس کو انسپائر کرنے نہیں دیتی. تو کوشش کریں آپ یہ ساری چیزیں پریپیئر کریں، انشاءاللہ پھر آپ ان چیزوں سے اوائڈ کر سکتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ باڈی لینگویج جسے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی باڈی لینگویج اس چیز کا نام ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی جو ڈسٹربنس ہے وہ آپ کے کسی نہ کسی باڈی آرگن کی موومنٹ کا سبب بنتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ جب آپ اندر سے پریشان ہیں تو آپ گھٹنا جو ہے وہ فریکوینٹلی موو کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ناخن چبانا شروع کر دیتے ہیں، یا سر میں کھجلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی جتنے بھی موومنٹس ہیں یہ آپ کے، اس کو بھی ہم باڈی لینگویج کہیں گے. اور ان سب موومنٹس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، اور یہ کوئی اچھا مطلب نہیں ہوتا. یہ آپ کو ایک غلط انداز میں ایویلیویٹر کے سامنے پیش کر سکتی ہے. ایک اور پرابلم جو گروپ ڈسکشن میں، لیکچر میں آپ کو درپیش ہو سکتا ہے وہ اپنا گلا بار بار صاف کرنا ہے. بیسکلی یہ بھی ریلیٹ کرتا ہے آپ کی کریج کے ساتھ کہ جیسے ہی کریج نیچے ہوتا ہے یا کریج لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کے جو ساؤنڈ کے ساتھ جو ونڈ پائپس ہیں اس میں سے سیکریشنز جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ سیکریشن آپ کے ونڈ پائپ کے اندر لگنا شروع ہو جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایک بلغمی احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ونڈ پائپ میں پھنسی ہوئی ہے اور آپ اس کو بار بار کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کی اوور آل ایکٹیویٹی کو خراب کر دیتی ہے، اور یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا جو کانفیڈنس کا درجہ ہے وہ نیچے گر رہا ہے. تو ان ساری پرابلم سے آپ کوشش کریں بچیں، اور اس کا واحد طریقہ جو ہے وہ اچھی پریکٹس اور نالج کو گین کرنا، انفارمیشن گیدر کرنا، اور ووکیبلری کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے. گروپ ڈسکشن میں خاص طور پہ لیکچریٹ میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آ سکتی ہے، وہ ہے کہ آپ گریجولی ٹاپک سے ڈیویٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں، یعنی جو ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے اس سے شفٹ کر جاتے ہیں. اور اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ٹاپک، جیسے میں یہ کہوں گا کہ جیسے رشوت کے اوپر ٹاپک دیا گیا اور آپ رشوت کے ٹاپک کو یہ پری مائنڈ سوچ کے کہ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن پہلے میں ذرا ایجوکیشن پہ بات کر لوں کہ ایجوکیشن کی خرابی کی وجہ سے رشوت کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، تو آپ ایجوکیشن میں ہی اتنی دور تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اصل ٹاپک کو آپ بھول جاتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے کہ ٹاپک سے ڈیویٹ کرنا یا ٹاپک سے شفٹ کرنا. ایک اور پرابلم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی تو آپ اس ڈسکشن کے دونوں پہلوؤں پہ بیک وقت بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک چیپٹر کے لیے انفارمیشن کم تھی، تو جب وہ انفارمیشن آپ کے پاس ختم ہو گئی تو آپ دھیرے سے دوسرے چیپٹر کی طرف شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایویلیویٹر کے لیے ایک سائن ہے کہ آپ کے نالج جو ہے وہ کم ہے. اس کا خاص خیال رکھیں،
کیونکہ یہ اتنی آہستگی سے آپ کی ایکٹیویٹی میں ایڈ ہوتا ہے کہ آپ کو اس وقت پہ نہیں پتہ چلتا. میں نے بہت سارے لیکچریٹ میں جو آبزرو کی یہ چیز وہ باڈی کا سوئنگ کرنا، کہ جب آپ کھڑے ہو کے وہاں پہ روسٹرم دیا نہیں جاتا، آپ بالکل اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب آپ کو روسٹرم کے بغیر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کرنی پڑتی ہے، تو بہت زیادہ دفعہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ آپ کے باڈی جو ہے وہ موو کرنا، سوئنگ کرنا شروع کر دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی آپ ایک گھٹنے پہ دباؤ دیتے ہیں اور کبھی دوسرے ٹانگ پہ دباؤ دیتے ہیں، اور بے شک آپ بہت اچھا بول رہے ہوں گے، لیکن اگر ایویلویٹر کی نظر سے دیکھا جائے تو آپ کا باڈی اس وقت سوئنگ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. ایک بہت بڑا ایشو جو آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنا ہے وہ جی ٹی او کی پریزنس کو فیل کرنا. یہ میں کہوں گا کہ اگر کریج کانفیڈنس کے بعد اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے تو وہ اس کی پریزنس کو فیل نہ کرنا. آپ میں سے جو بہادر ہوگا، جو اچھا پرفارم کرے گا، جو اچھا پرفارم کر سکتا ہے، وہ جی ٹی او کی پریزنس کو یا تو بالکل فیل نہیں کرے گا یا کم سے کم فیل کرے گا. کیونکہ جی ٹی او کی پریزنس یعنی جی ٹی او آپ کو جب یہ محسوس ہوگا کہ جی ٹی او ہمارے پاس موجود ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ آپ کے اندر ایک سنوب کی کیفیت پیدا کرتا ہے، ایک آرٹیفیشیلٹی پیدا کر دیتا ہے جو آپ کو ڈریگ کر کے جینوینٹی سے اور اصل چیز سے دور لے کے جاتا ہے. آپ نے اپنی ایکٹیویٹی کو بالکل کانفیڈنس کے ساتھ جینون بنانا ہے، بالکل یہ فیل کیے بغیر کہ کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یعنی جتنا نیچرل ہو سکے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے اس ایکٹیویٹی کے ڈیکورم کا پورا خیال کرنا ہے. ڈیکورم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لینی ہے، السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، بڑے مؤدب انداز میں آپ ایک دوسرے کو چیسٹ نمبر سے پکار بھی سکتے ہیں. اور اگر کہیں پہ انٹریکشن کرنی ہے گفتگو کے بیچ میں گروپ ڈسکشن میں تو آپ ایکسکیوز می کا ورڈ یوز کر کے تو کہ میں یہ جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. اور اس کی بھی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ آپ انٹرپشن جو ہے وہ کس انداز میں کرتے ہیں. ان ٹائم انٹرپشن جو ہے وہ بہت بری لگتی ہے، اور ایک ٹائمنگ کے ساتھ انٹرپشن آپ کی ایک وزڈم اور آپ کی ریشنلٹی کا سائن ہے. تو یہ ان سارے ڈیکورمس کا اپنے خیال رکھنا. اکثر بعض لوگ جو ہے اوور کانفیڈنس کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر کے تو وہاں پہ کچھ لیوش اپنا باڈی لینگویج شو کرتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں پہ بالکل لاپرواہ انداز میں بیٹھے ہوئے یا آپ کی باڈی لینگویج کو ایسا سائن دے رہی ہے کہ آپ لاپرواہ ہیں اس ایکٹیویٹی کے دوران، تو یہ بہت ہی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. ساری باتوں کے علاوہ آپ کی جو جنرل اپیرنس ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم عام طور پہ جنرل اپیرنس کا خیال ڈپٹی پریزیڈنٹ کے انٹرویو کے لیے کرتے ہیں کہ وہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو بہت اچھی جو ہے گیٹ اپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ اس ایکٹیویٹی کے لیے بھی آپ کی جو اپیرنس ہونی چاہیے وہ بہت انسپائرنگ ہونی چاہیے. آپ کی ریشنلٹی چیک جو ہے یا آپ کی کامن سینس چیک جو ہے وہ اس بات پہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے وین ٹو اسپیک اینڈ وین ٹو اسٹاپ، وین ٹو لسن، کہ آپ نے کب بولنا ہے اور کب سننا ہے. یہ ٹائمنگ جو ہے اگر آپ اچھی آبزرو کرتے ہیں گروپ ڈسکشن میں تو یہ بہت پلس پوائنٹ آپ کے لیے ہوگا. ہم بات کریں گے یہ جتنے بھی مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، زیادہ تر تو میں نے سلوشن ساتھ ساتھ دیے ہیں. بہرحال ایک سلوشنس کا پیکج بھی میں آپ کو دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو کوئی ایسا فورم، ایسا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جہاں آپ آڈینس کا ایکسپوجر لے سکیں. یعنی کوشش کریں کہ کچھ ڈسکشنز یا اسپیچز ایسی کریں کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوں، کوئی چھوٹی موٹی کلاس بیٹھی ہو. اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ اگر کوئی بھی نہیں ملتا تو اب آپ کے جو فیملی ممبرس ہیں آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میں کچھ اس ٹاپک پہ بولنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے سنیں. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کو ریئل ٹائم پریکٹس کریں، ایکسرسائز کریں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دوسرا جو ہے وہ یہ کہ اپنا جنرل نالج اور خاص طور پہ جو اس یونیورسلی ہاٹ ٹاپکس ہیں اس دنیا میں، جو اس وقت آئی آر سے ریلیٹڈ، انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس چل رہے ہیں،
تو ان کو اچھی طرح ان میں سے گو تھرو ہوں اور ان کو انالیٹکلی ان کو اسٹڈی کریں. بہت اچھی اچھی کتابیں اور خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ بہت سارا مٹیریل موجود ہے، تو ان کو بہت اچھی طرح دیکھ لیں. ایک اور جو ہے سلوشن وہ یہ ہے کہ تقریباً آج کل ہر بچے کے پاس جو ہے 15 سے 20 ٹاپکس اس وقت موجود ہیں جو عام طور پہ گروپ ڈسکشن میں یا لیکچریٹ میں استعمال ہوتے ہیں. تو آپ وہ لسٹ حاصل کر لیں. 15 سے 20 ٹاپکس کو جب آپ تیار کریں گے تو وہ تیاری کچھ اس انداز میں ہوگی کہ آپ ہر ایک ٹاپک کی فیور اور اگینسٹ میں 2 سے 3 پوائنٹ تیار کریں گے. اور بے شک یہ آپ لکھ کے تیار کریں، لیکن ان کو اچھی طرح آپ تیار کر لیں اور جب بھی پریکٹس کریں تو ان 2 یا 3 پوائنٹس کو آپ ان کا استعمال کریں. یہ بیسکلی آپ کی برین ہیبٹ دینے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جب آپ 15 سے 20 ٹاپکس کو تیار کر لیں گے تو یہ ہمارا ایک نیچرل فینامنا ہے برین کے ساتھ کہ وہ پھر نیکسٹ جو ہے خود ہائبرڈائز کرنا اور ان کو ہائبرڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی پھر اگر کچھ ٹاپک ان سے ہٹ کے بھی آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کا برین جو ہے اس قسم کی ہیبٹ لے چکا ہے کہ وہ اس کو خود مینیپولیٹ کر سکتا ہے. تو 15 سے 20 ٹاپک جو اچھے ٹاپکس ہیں، جو مشکل ٹاپک ہیں، کنفیوز کر دینے والے ٹاپک ہیں، ان کو آپ لیں اور ان کے 2 3 پوائنٹ ان کی فیور میں اور ان کے اگینسٹ میں تیار کریں. ایک اور اچھا جو سلوشن ہے وہ مرر پریکٹس ہے کہ آپ جب ایک ٹاپک کو تیار کر لیں، چاہے فیور میں یا اگینسٹ میں، جس طرح آپ چاہیں تیار کر لیں، تو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے تو اس کی پریکٹس کریں. یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. یہ ٹاپک چونکہ جو ہے کنفیوزڈ ہوتے ہیں تو آپ کا سٹانس جو ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. جس بات کی فیور میں یا اگینسٹ میں آپ بات کرتے ہیں جس ٹاپک کی، تو آپ کا سٹانس بڑا کلیئر ہونا چاہیے. پھر جینون ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جی ٹی او کو پوری کوشش کریں کہ فیل نہ کریں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو بھی پریکٹس کرتے ہیں تو اس پریکٹس میں جو آپ کے سامنے آڈینس بیٹھے ہیں یا آپ کے فیملی ممبرز بیٹھے ہیں تو ان کو بالکل فیل نہ کریں اور اپنی ایکٹیویٹی کو جاندار بنائیں اور نیچرل بنائیں. پھر یہ کہ جو ہے اخبار آج کل کے پڑھیں. خاص طور پہ جب آپ آئی ایس بی میں جانے کے لیے تیار ہیں تو جتنے دن باقی ہیں، 15 ہیں، 20 دن ہیں، مہینہ ہے، تو جو سیاست کی دنیا میں، جو انٹرنیشنل سیاست کی دنیا میں جو اچھے ٹاپکس چل رہے ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ضمن میں جو اچھی چیزیں چل رہی ہیں، آپ ان کو سیکوینس سے ہر روز پڑھتے جائیں. اس سے آپ کے ذہن میں ایک فل پکچر جو ہے اس کی بنے گی ٹاپک کی، اور آپ کو اس کی ایک ایک بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی. بہت ساری کتابیں، بہت ساری جو ہے انٹرنیٹ پہ ٹاپکس اور جو ہے لنکس موجود ہیں جن میں آپ کو اچھے ٹاپکس پورے انالیٹکلی تجزیے کے ساتھ مل سکتے ہیں. آپ ان سب کو اسٹڈی کریں اور کوشش کریں کہ ایک ایک بات آپ کے ذہن میں کلیئر ہو. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ہماری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی سجیسشنز اور اپنی اوپینین سے بھی ضرور مجھے آگاہ کریں انشاءاللہ، تاکہ ہم اس کو ایکٹیویٹی کو اچھے سے اچھا بنا لیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.